बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जरगा में मेरी कोशिश होगी कि अंदरूनी और बैरूनी दोनों महाज़ों पे पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी के फ्रंट पे जिन चैलेंजेस का सामना है उन सब का अहाता आज के मेहमान के सामने कर सकूं। तो आज के जरगे में हमारे साथ हैं कौमी सलामती या नेशनल सिक्योरिटी के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर जनाब डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब। पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान को ज़्यादा सिक्योरिटी के हवाले से अंदरूनी ख़तरात ज़्यादा हैं या बैरूनी ख़तरात ज़्यादा हैं? देखिए जी, बात ये कि आप इन दोनों चीज़ों को अलहदा तो नहीं देख सकते। मेरा तो हमेशा यही व्यू रहा है कि अंदरूनी कमज़ोरियों को बैरूनी ताकतें इस्तेमाल करती हैं और जो आपकी अंदरूनी कमज़ोरी होगी वो फिर उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के इस्तेमाल हो सकेगी। सो ये दोनों एक ही सिक्के की दो साइड्स हैं। आपके अंदरूनी मामलात जो हैं वो जितने बेहतर होते जाएंगे उतने मौके कम होते जाएंगे बाहर वाले के लिए एडवांटेज लेने का। ख़ास तौर पे आज की दुनिया में जहाँ हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है, पुरानी तरह जंगें जो हैं वो बड़े ममालिक में नहीं होती जहाँ पे अफवाज स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इस वक्त क्या बैरूनी साइड से ख़तरात इतने ज़्यादा हैं कि वो अंदरूनी हमारे फॉल्ट लाइंस को ज़्यादा गहरा कर रहा है, या कि नहीं अंदरूनी हालात इतने ख़राब हैं कि वो बाहर के दुश्मन का काम आसान कर रहे हैं? ये कि पाकिस्तान का जो असल इशू रहा है ना हमेशा, वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी का है। जब आप इक्तिसादी तौर पे, जब माशी तौर पे आप मजबूत होते जाते हैं तो फिर बहुत सी चीज़ें और एक तो खुद हल हो जाती हैं। कुछ ये है कि आपके पास अखराजात यानी कि ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो अखराजात आप ज़्यादा कर सकते हैं अपनी हार्ड सिक्योरिटी पे। तो वो तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त फ्रेंकली ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो इंटरनल थ्रेट है हमें, ख़ास तौर पे टेररिज्म और वो सारी, वो बैरूनी इन्वायरमेंट से ही जुड़ी हुई है। लेकिन इस वक्त अंदरूनी महाज पे माशी बदहाली है, सियासी पोलराइजेशन है, फिर मजहबी इंतहा पसंदी है, और अब तो हमारे मिनिस्टर यहाँ तक भी कह रहे हैं कि रियासत में ये सलाहियत नहीं है उनको डील करने की। फवाद चौधरी साहब जो हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनका बयान आपकी नज़रों से गुजरा होगा। अच्छा, इससे तो खैर मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि रियासत की सलाहियत नहीं है। देखिए, ये बात समझने की ज़रूरत है, रियासत का काम गोली चलाना नहीं होता है। रियासत का काम होता है जो भी मामलात हैं उनको सुलझाया जाए बग़ैर यूज़ ऑफ फोर्स के, जब तक के वो मुमकिन ना रहे कि आपको ताकत का इस्तेमाल नहीं करना। वरना रियासत की ताकत के सामने कौन खड़ा हो सकता है? ये काम नहीं है। सबसे आसान काम है कि गोली चला दें। देखिए, अगर ये भी मामला मैं आपको कहूँ, आप TLP की तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी मिसाल ले लें। मैंने ख़ुद पब्लिकली बात की कि ये बिल्कुल रेड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, हो चुकी है, ये मामला इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि जो वो पुलिस एहलकार शहीद हुए थे वो किसका ज़िम्मा है? वो भी तो रियासत का ज़िम्मा है, रियासत के एहलकार हैं। जब ये बात क्लियर हो गई, रेड लाइन ड्रॉ हो गई, नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, तमाम मामलात वहाँ पहुँचे, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट में आप देख लें, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जी रेड लाइन ड्रॉ हो गई है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि नेगोशिएशन से मामला हल हो जाए, मौका देना चाहते हैं। उसके बाद वो मामला मुफाहमत की तरफ बढ़ा और जो आगे बात हुई वो हुई। सो अब आप ये कहें कि जी रियासत की ताकत नहीं है, तो लाल मस्जिद में तो ताकत थी। पूरा मीडिया कहता था कि आप क्या कर रहे हैं, इस्लामाबाद के बीच में आपकी रिट नहीं है, एक्ट करें। जब ताकत इस्तेमाल की गई तो अगले दिन आप सारे खड़े हो गए कि ये तो रियासत ने बर्बरियत। लेकिन लाल मस्जिद में ये मामला नहीं था कि एक दिन पहले तक आप जैसे वज़ीर, फवाद चौधरी जैसे वज़ीर, वज़ीर आज़म वो खुद कह रहे थे कि नहीं ये दहशतगर्द है, बिल्कुल ये इंडियन एजेंट है, यही बात और ये फलां हैं। देखिए, और अगले दिन फिर रियासत में जाके फिर सरेंडर किया। बिल्कुल यही था। जब भी ऐसा मामला होगा, रियासत में डिसीजन मेकर्स में हमेशा मुख्तलिफ व्यू होंगे। ये मामला ही ऐसा है अपने शहरी पे गोली चलाने का या मामला मुफाहमत से हल करने का, हमेशा आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलना चाहिए। मेरा एक व्यू हो सकता है, मैं अपने जाविये से सिक्योरिटी के दूंगा, कोई फाइनेंस इकोनॉमी के जाविये से देगा, कोई लॉन्ग टर्म देगा, कोई शॉर्ट टर्म देगा, और फिर वज़ीर आज़म ने फैसला करना है। बिल्कुल ऐसे ही होता है हमेशा और होना चाहिए। अच्छा, TLP को आप लोगों ने दिया तो बहुत कुछ, क्या दिया? मसलन एक दिन पहले तक हमें इसी जगह बैठे थे फवाद चौधरी साहब, वो मुझे कह रहे थे ये दहशतगर्द तंजीम है, ये इंडियन से की साइड से सपोर्ट हो रहा है।
آج وہ آپ کے پی ٹی آئی کی طرح ٹھیک ہے، تو اب آئینی اور قانونی اور جمہوری جماعت ہے، ٹھیک؟ جب ریاست اچھا، ان کو شیڈول فورس ہے، ان کے نام نکلوا دیے، ان کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، ان کے خلاف کیسز ختم کر دیے، آج ان کا لیڈر سعد رضوی صاحب باہر ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جواب میں ریاست نے ان سے کیا لیا ہے؟ ریاست کا کام ہے لانگ ٹرم اور بڑی بات کو سوچنا. تو اگر ریاست نے کوئی ایگریمنٹ کیا اور یہ لیا کہ آئندہ نہ تو یہ اس طرح کی چیز کبھی ہوگی، جو اگر کورٹ آف لاء سے کوئی کیسز ہوں گے وہ کورٹ آف لاء سے حل ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ جی سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، کوئی ریٹ آف دا اسٹیٹ چیلنج نہیں ہوگی، کوئی ڈپلومسی کی چیز جو ہے وہ ایک میں اور آپ اٹھ کے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ریاست کیا کرے. وہ تمام چیزیں اگر اس میں ہوں گی تو آپ کے سامنے آ جائیں گی. ابھی تو وہ معاہدہ آپ کے سامنے نہیں ہے. نہیں تو یہی اگر ریاست سرنڈر نہیں ہوئی ہے تو پھر شرما کیوں رہی ہے، معاہدہ سامنے کیوں نہیں لا رہا ہے؟ شرما نہیں رہی ہے، اس کا کوئی ایک طور طریقہ ہے. جو بھی بات ہوئی ہے وہ آپ کو بتا بھی دیا، میرا خیال انٹیریئر منسٹر یہ کس نے کہا بھی ہے کہ وہ جلد آ جائے گا، اور شاید مذہبی امور والے منسٹر نہیں، انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا تھا کہ میں نے وہ معاہدہ نہیں دیکھا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں تھے اس میں شامل، لیکن جو شامل تھے ان کے ساتھ انہوں نے معاہدہ جو بھی اسٹیٹ کے آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، آپ نے وہ معاہدہ دیکھا ہے؟ نہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، جب معاہدے پہ فیصلہ ہو گیا وزیر اعظم کا کہ کس نے جا کے نیگوشیٹ کرنا ہے تو ان کا پروگیٹو ہے. اس کے بعد میرا پروگیٹو کسی اور کا پروگیٹو نہیں ہے. دس از دا پرائم منسٹر ہو ڈیسائیڈز. تو میں اس میں انوالو نہیں تھا. نہیں تو جب ایک معاہدہ آپ نے نہیں دیکھا ہے، وزیر داخلہ نے نہیں دیکھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ نے گین کیا ہے؟ میں نے تو نہیں آپ کو کہا میں نے دیکھا یا نہیں دیکھا. میں نے آپ کو کہا کہ جنہوں نے معاہدہ کیا وزیر اعظم نے ان کو اپوائنٹ کیا، انہوں نے کیا، فیصلہ ہوا کہ ابھی یہ میڈیا میں نہیں آئے گا، کچھ دنوں بعد آ جائے گا. وہ جیسے ہی آئے گا آپ دیکھ. ابھی آپ نے خود فرمایا کہ جو آپ نے ٹویٹ کا ذکر کیا اور جو پولیس والے اس میں شہید ہوئے تھے، تو کیا ان کے بدلے کا، ان کے کیسز کا یا ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا اس معاہدے میں کچھ ہے؟ آپ کے سامنے آئے گا، آپ دیکھ لیں گے. ریاست کا کام اپنے ہر اہلکار اور ہر سٹیزن کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ریاست کے لیے کسی نے شہادت نوش فرمائی اور ریاست کہے کہ بس ٹھیک ہے یہ ہو گیا. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، امپاسبل ہے. پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے، کوئی شہید ہوتا ہے، اسپیشلی ریاست کا اہلکار، تو ریاست کا پورا پروسیس ہے. اچھا، جب ادھر یہ مہربانی کر لی اور ریاست یہ سمجھتی ہے کہ طاقت اور گولی مسئلہ مہربانی نہیں کی مفاد ہے. دیکھیے ریاست نے اپنے لوگوں کو اوور آل ڈیفینڈ کرنا ہے. مہربانی کا کیا ہے اس میں؟ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کی اتحادی ہے ایم کیو ایم، ان کے دفاتر پر کیوں ان کے حوالے نہیں کیے جا رہے، ان سے قدغنیں کیوں نہیں ہٹائی جا رہی؟ I really don't know اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ پولیٹیکل سائڈ کا مجھے نہیں پتا. ایسی جہادی تنظیمیں بھی ہیں جو ماضی میں اس ریاست کے تحفظ کے لیے لڑی ہیں، تو ان کے لیے یہ فارمولہ کیوں نہیں کیا؟ یہ حکومت اس کا بھی انتظار کر رہی ہے کہ وہ پھر چند پولیس والوں کو مارے، وہ بھی آ کے سڑکوں کو اللہ نہ کرے. دیکھیے حکومت نے تو نیشنل ایکشن پلان کے وقت سے یہ بات کی ہوئی ہے ریاست نے کہ مین سٹریمنگ از دا لانگ ٹرم پالیسی. آپ نے ہر شخص کو ہلاک تو نہیں کرنا، ہر شخص سے لڑنا نہیں ہے. جو ماضی میں ہوا وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ جو بھی بات تھی. ابھی آپ نے یہ راستہ نکالنا ہے کہ کس طرح اپنی قوم کو متحد کر کے جو اترے بھی ہوئے پٹری سے مین سٹریم کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے یہاں پہ یہ کیس کیا تو اب جو آپ کو سڑک پہ نظر آئے اس کو کہیں جی آپ بھی یہی. لیکن ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کے لیے سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو جو کلیہ ٹی ایل پی کے لیے نہیں، ہر بچے ایک جیسے تو نہیں ہوتے. اگر ایک بچہ جو ہے وہ ماں کا کے سر پھاڑ دے اور دوسرا والا نہ پھاڑے، ایک بدتمیزی کرے دوسرا نہ کرے، ایک کو معاف کیا جا سکتا ہو دوسرے کو نہ کیا جا سکتا ہو. ہر بچے کو دیکھ کے ڈیل کرنا ہے نا. ہاں، ماں کا گول یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں جو بھی اس وقت اپنی پالیسی اسٹریٹجی اپنا رہی ہوں لانگ ٹرم میں فائدہ ہو. فائدہ کس کا ہو؟ اس خاندان کا. خاندان کون ہے؟ وہ آپ کا ملک ہے. لیکن اس کے بارے میں تو ریاست نے مجھے بتایا تھا نا، ماں نے ایک دن پہلے تک ہمیں بتایا تھا کہ اس نے سر پاڑ دیے، پولیس والے مار دیے، اور پھر اگلا آرمی چیف کے خلاف بیانات دیے تھے، چیف جسٹس کے خلاف دیے تھے، لوگوں کے عقائد کو چیلنج کیے تھے. پھر آپ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ انڈیا سے سپورٹ ہے، اور اگلے دن بچہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی بہت بڑی غلطی ہوئی. کچھ اور بڑے آئے خاندان کے، انہوں نے سمجھایا، انہوں نے کہا یہ غلطی ہے، کچھ میری جائز شرائط ہیں، تو ماں نے کہا وہ جائز والی پہ بات ہوگی، دوسروں پہ بات نہیں ہوگی. اٹس ایبسولوٹلی سمپل ایز دیٹ. اس میں کیا اتنا بڑا مسئلہ؟ تو آپ کہتے ہیں میں نے معاہدہ دیکھا نہیں ہے، تو کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہ آئے یا ریاست گئی؟ میں نے آپ کو کہا I don't feel it necessary to tell you whether I've seen it or not. It is irrelevant. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک فیصلہ کیا ہے، معاہدہ پہ نیگوشیٹ ہوا، معاہدہ ہو گیا، فیصلہ ہوا کہ ابھی پبلک میں نہیں آئے گا، جب ٹائم ہوگا آ جائے گا. اچھا، آپ نے بالکل شروع میں فرمایا کہ جی افغانستان کے حوالے سے کہ وہاں را اور انڈیس
اس سرزمین کو آپ کے خلاف استعمال کرتی تھی وہ TTP کی شکل میں تھی. اور بھی تھے اس میں, ٹھیک ہے, اور گروپ بھی تھے. ہاں, تو اب وہ خطرہ تو ختم ہونا چاہیے نا, TTP کا خطرہ ختم ہو گیا. ابھی تو ایسا ہی لگتا ہے, اللہ کرے گا کہ ایسے ہی رہے گا کہ وہ انڈیا اور NDS والا معاملہ نہیں ہوگا. انڈیا اور NDS کے وہاں سے نکلنے کے بعد اب TTP کوئی تھریٹ نہیں رہی ریاست کے لیے. TTP تھریٹ ریاست کے لیے کا جواب ایسے میں دے سکتا ہوں آپ کو کہ ایک ایکٹیو چیز ہے, کوئی لاوا نکل رہا ہے تو آپ اس کو مینیج کرتے ہیں, اسی دن آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے, یا آپ اپنے گھر سے در بدر ہو کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. لاوا رک گیا لیکن آپ کو پتہ ہے لاوا تو ہے, تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جب لاوا رک بھی گیا تو آپ نے اس کا علاج اس وقت کیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے لاوا پھٹ سکتا ہے. لاوا کہاں پہ ہے؟ لاوا TTP ہے افغانستان میں, طالبان کے افغانستان میں. طالبان کے افغانستان میں, اس سے پہلے بھی وہ وہاں موجود تھے. ہاں, تو اس سے آپ لوگوں کی اسسمنٹ کیا ہے کہ افغان طالبان اور TTP کا کیا تعلق ہے؟ وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یا کہ ایک دوسرے کے دیکھیں فزیکلی کو ایگزسٹ تو کیا نا, افغانستان میں تھے نا دونوں. وہ جب امریکن فوجوں کے خلاف باقی فوجوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ بھی وہاں موجود تھے. ٹھیک ہے, سو اب ایک حکومت آ گئی نئی, ہم نے ان کو واضح کر دیا کہ جی یہ دہشت گردی وہاں سے ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک, انہوں نے کہا جی کہ ہم کوشش کرتے ہیں, یہ مانیں گے یہ بالکل غلط ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں, ہوں گے تعلقات جو بھی ہے. ہم لوگ تو شروع دن سے TTA اور TTP کو ایک ہی سکے کے دو رخ سمجھتے تھے یا ان کا ایکسٹینشن سمجھتے تھے, لیکن آپ اور ریاست کے دیگر نمائندے ہمیں بتاتے تھے کہ یہ TTP والے جو ہے یہ را اور NDS کی پیداوار ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں فرق بتا دیتا ہوں. تو ابھی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اور میرے بچوں کو اور آپ کو اور مجھے شہید کر رہا تھا یہاں پہ, تو میں نے اس کے خلاف کارروائی کی, کیوں نہیں کروں گا میں؟ نہیں, آپ نے ٹھیک کارروائی کی ہوگی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ تو اب کوئی را والے کو اپنا امیر المومنین نہیں کہتے تھے, وہ تو افغان طالبان کے امیر المومنین کو اپنا امیر المومنین کہتے تھے نا. اور آپ خود بھی فرما رہے ہیں کہ میں صدقے جاؤں آپ کی معصومیت کو ایگزسٹ کرتے تھے. میری عرض سنیں, تو اس کا مطلب یہ کہ پھر TTA والے بھی افغان طالبان بھی را اور NDS کے لیے کام کر رہے تھے, ورنہ تو کیا بات. ایک گروہ ہے وہ یہاں سے کھڑا ہوا, اس نے پاکستان کے نہتے شہری, فوجی, پولیس والے شہید کیے ہزاروں کی تعداد میں, ان کے خلاف کارروائی ہوئی, وہ بھاگ کے ادھر چلے گئے کیونکہ اس وقت اشرف غنی کا کوئی ارادہ نہیں تھا یا اس سے پہلے کارزائی کا کہ وہ بارڈر بند کرتا ہمارے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہاں نہ جاتے اور ہم اس وقت اس سے ڈیل کر لیتے. ان کا کیا تعلق ہے افغان طالبان سے؟ وہ وہاں پہ لڑ رہے تھے ایک آکیوپائر کے خلاف. TTP سے یہ تعلق تھا کہ یہ TTP کا آغاز ہوا تھا اس دن کہ جب نیک محمد جو افغان طالبان کا حصہ تھے, انہوں نے یہاں پہ افغان طالبان کو اور القاعدہ کو پناہ دی تھی. بالکل ٹھیک, اور پاکستانی ریاست کے خلاف اس نے جنگ کی بنیاد یہ نہیں بتائی تھی کہ کوئی انڈیا سے ریلیٹڈ معاملہ تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ افغان طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ کیوں دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس پہ سینٹیمنٹ بنا اور پاکستانی ریاست کے خلاف بیکلیش شروع ہو گیا. وہ تو میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ وہ پالیسی میں غلطی تھی ہماری. جب ہم ایک ابرپٹ, اس وقت شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی آپشن نہیں تھی, امریکہ آ گیا ورنہ ہم پہ حملہ, وہ ساری باتیں, لیکن جو ہوا اس کے بعد یہ ریاکشن آیا. وہ ریاکشن کی بنا پہ یہ یہاں پہ اشاعتیں شروع ہوئی, دہشت گردی ہوئی. اب اس کے بعد اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ہندوستان سے سپورٹ لوں گا, سپورٹ لے کے پاکستانی مارتا رہوں گا, اور دوسرے گروپ کا کوئی ایسا تعلق نہیں تھا, تو یہ ایک کیسے ہو گیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اشرف غنی اور انڈیا کے نکلنے کے بعد تو وہ مضبوط ہو گئے, وہ ری یونائٹ ہو گئے, وہ اب کلم کلا پھر رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر ایک گروپ ہے اس کی صلاحیت آپ پہ کارروائی کرنے کی 90% انڈیا اور NDS کی وجہ سے آ رہی ہے, وہ 90% چلا گیا تو 10% رہ گئے, 190 تو نہیں ہوا. یہ تو حساب غلط ہے. اشرف غنی نے جب حکیم اللہ محسود امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تو اشرف غنی نے ان کو شہید قرار دے کے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بیان جاری نہیں کیا تھا, طالبان کے امیر المومنین نے جاری کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ قرار دے کے ہماری ریاست نے جک ماری ہے؟ میرا دیکھیں, جہاں تک بات ہے کہ فزیکل کو ایگزسٹنس کی, وہ بات سچ ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ یہ کہنا چاہیں کہ دونوں امریکہ کے خلاف تھے, وہ بات سچ ہے. لیکن یہ کہنا کہ افغان طالبان اور TTP ایک ہیں, وہ یہاں پہ ہزاروں لوگ شہید کر گئے, وہ اپنی وہاں لڑ رہے تھے جنگ, اس کا مجھے تو کوئی تعلق سمجھ نہیں آتا. APS کے جو مجرم تھے, ان کے ماسٹر مائنڈ نرے کو ڈرون نے مارا امریکیوں نے, باقی اشرف غنی نے پکڑ کے آپ کی حکومت کے حوالے کر دیے جن کو یہاں پہ سزا دے دی. باقی تو خیر نہیں, لیکن کچھ ٹھیک ہے. لیکن
اشرف غنی کی حکومت میں تو کبھی بھی مولوی فقیر محمد اسی طرح کھلے نہیں پھر سکتے تھے جس طرح اب طالبان کی یہ ویسے آپ کی غلط فہمی ہے. جتنا کچھ وہاں پہ ان کے لیے کیا جا رہا تھا اور جو ان کی کیپیسٹی تھی یہاں کام کرنے کی، اس کی وجہ وہی ہے. دیکھیں، یا تو آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ وہ ایسا صدر تھا کہ وہ اپنے محل میں بیٹھا ہو تو اس کو نہیں پتا کہ اس کا کوئی ایجنسی کیا کر رہی ہے. وہ جو انڈیا کے، کبھی آپ نے نقشہ دیکھا ہے کہ انڈیا کے افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھے جس کو وہ کہتے ہیں، وہ کہاں ہیں سارے؟ وہ ایسے لگتا ہے کہ انڈیا کو تو صرف فکر ہی یہ تھی کہ پاکستان کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، اب افغان طالبان ہمارے حریف ہے یا حلیف ہے؟ دیکھیے جی، بات بڑی سادہ سی ہے. افغان طالبان نے افغانستان میں ایک جنگ لڑی، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا. جو بھی آیا، جیسے بھی آیا، وہ آپ کے سامنے آ گیا. اس میں حلیف حریف کی بات نہیں ہے. اچھا، اٹ از اے سمپل کوسچن کہ اگر افغانستان اچھا، ماضی کے الزامات دنیا کے اگر ہم ایک طرف رکھ بھی دیں، اس وقت ایک اس کی بھی کر لیں بات. یار بہت ہوگی الزام الزام الزام. نہیں، ایک حقیقت بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایک ریاست پاکستان ہے جو نہ صرف یہ کہ افغان طالبان کو یا امارت اسلامی کو انسانی بنیادوں پہ امداد دے رہی ہے، بلکہ پوری دنیا میں اس کے وکیل بنا ہوا ہے پاکستان. ٹھیک، اس کا وکیل میں نہیں کہوں گا، میں بنا ہوا ہوں اپنے ملک کا وکیل، کیونکہ اگر وہاں بدامنی بڑھے گی تو میرے ملک میں نقصان ہوگا. ہاں، میرے ملک میں اگر ایک گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو ہمسائے کا حق نہیں کہ فون کرے 1122 کو کہ جناب آگ لگی. تو جب ہمسائے نے ان سے ٹی ٹی پی کا معاملہ چھیڑا ہوگا کہ بھائی انہوں نے ہمارے لوگ قتل کیے ہیں، ہمارے فوجی قتل کیے اے پی ایس کے، تو طالبان نے آپ کو کیا جواب دیا ہے؟ طالبان نے جواب دیا ہے کہ جی ہم بات کرتے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں، پرانا معاملہ ختم ہے، ہم تو پذیرائی اس طرح نہیں کریں گے، اور اگر راستہ نکل آتا ہے جو آپ چاہتے ہیں تو وائی ناٹ. لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کو تو تیار نہیں ہے طاقت کے استعمال کے لیے. ابھی تو بات ہی نہیں پہنچی. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی راستہ نکلتا ہے، وہی بات میں دوبارہ کروں گا. یہ بھی ذہن میں رکھیں، ادھر بھی تو اتنی زیادہ آپ کی فیملیز ہیں جو ڈسپلیس ہوئی ہوئی ہیں. وہ آپ ہی بات کرتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرتے ہیں، واپس کیسے آنی. تو یہ تمام ایک چیز ہے، اس کو آپ نے ایک جگہ لے کے آنا ہے. ان سے بات کون کر رہا ہے؟ کن سے کون بات کر رہا ہے؟ یہ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے تو افغان طالبان وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بات ان سے کر کے میڈیٹ کوشش کر رہے ہیں. اور ہماری طرف سے براہ راست کچھ لوگ بات نہیں کر رہے ان سے؟ نہیں، براہ راست کی تو بھی ضرورت نہیں پڑی نا، جب پڑے گی تو پھر دیکھیں گے. آپ لوگ افغان طالبان سے کر رہے ہیں، افغان طالبان ان سے کر رہے ہیں، یہی پروسیس پہلے شروع ہوا. تو یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے تو جواب میں ان کے قیدی چھوڑ دیے گئے ہیں؟ نہیں، مجھے تو کوئی ایسا علم نہیں قیدی چھوڑنے کا. جنگ بندی کا تو مقصد یہ ہے کہ 30 دن کی ایک جنگ بندی میں کوئی بات ہو کے یہ سمجھ آئے کہ سنجیدہ ہے، آگے چلنا ہے، اگر نہیں چلنا پھر کیا ہونا ہے. دیٹس بیسک. دیکھیں آپ یاد رکھیں، نہیں میں جاننا چاہوں گا، جاننا چاہتی ہے نا کہ کیا پروگریس ہے کہ ٹرمز پہ وہ ابھی اٹس ٹو ارلی پروگریس کی بات تو اٹس ٹو ارلی. میں آپ کو آج کہہ دوں گا یہ بڑی پروگریس ہو گئی، کل کچھ بھی نہ نکلے، اٹس ٹو ارلی. ابھی تو بالکل دیکھ رہے ہیں، جب پتہ چلے گا تو بالکل ریڈ لائن کیا ہے. ابھی پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی ریاست پاکستان کی طرف پارلیمنٹ میں نیشنل سیکیورٹی کا سیشن ہوا، اعتماد میں لینے کے لیے ہوا نا، تو جب بات آگے چلے گی تو بات ہوگی. لیکن وہ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹیرین کہ جی ہمیں تو نہ جنگ بندی کا بتایا گیا تھا اور نہ دوسری طرف کی ڈیمانڈ کا، اور جو ہی ختم ہو گیا تو جنگ بندی کا اعلان. اس سے زیادہ کلیئرلی اور اس سے زیادہ اوپن پریزنٹیشن نہیں دی جا سکتی نیشنل سیکیورٹی کی طرف سے. اب باقی سیاست میں اس سے دور ہوں، مجھے نہیں معلوم. اچھا، نہیں میں پروگریس جاننا چاہتا ہوں کیونکہ وہ جو ایک ابھی کوئی ایسی بات ہے نہیں جو آپ کو بتایا جا سکے کہ کیا پروگریس اور کہاں. ریاست نے حد کیا رکھی ہے کہ کتنی ان کو رعایت مل سکتی ہیں، اور ریڈ لائن کیا ہے؟ دیکھیے ریڈ لائن واضح، ایک آئین ہے پاکستان کا، ایک قانون ہے پاکستان کا. کوئی یہ کہے کہ جی میں واپس آ کے یہاں پھر سے کاروائیاں شروع کر دوں گا، کوئی یہ کہے کہ نظام میرا ہوگا، قانون میرا ہوگا، کوئی کہے جی میرے پاس تو جو میں پہلے کرتا ہوں وہ کروں گا. تو ظاہری بات ہے نہیں ہو سکتا. ہاں اگر یہ بات ہے کہ جی فار ایور ہم یہ چھوڑ دیں گے، کوئی جس کے قانون کے تحت کو کیس ہے وہ ادھر ہیں، قبائل مانیں گے، وکٹمز مانیں گے، یہ تو آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کلچر کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں، آج اگر یہی بات ہو رہی نا، میں کہہ دوں جی چلو جی ایمنیسٹی، ایک مثال لے لیں، تو کیا اس لوکل کلچر میں اس کی کوئی وقت ہے؟ کوئی قبیلہ مانے گا؟ لوگ کھڑے نہیں ہو جائیں گے؟ ناظرین، ڈاکٹر معید یوسف صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھے گئے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر جناب ڈاکٹر معید یوسف صاحب. ایک معاملہ جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ڈیلنگ ہے. شکر ہے، کیونکہ اگر ادھر بھی آپ کو علم ہو گیا، آپ نے ادھر بھی یہ سوال پوچھنا شروع کر دینے. نہیں، ادھر میں نے دوسرے سوال پوچھنا ہے کہ جی
ایک تو یہ کہ آپ لوگ ہر چیز خفیہ رکھتے ہیں. نہیں، ہر چیز نہیں جو رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ الحمدللہ اس کے بعد جو میڈیا میں اس کا بتنگڑ بنتا ہے بات کا، تو جو چل بھی رہی ہو وہ بھی رک اصل میں جاتی آپ ہے. اس وقت پاکستان میں نہیں تھے، یہ طریقہ ہم نے پی ٹی آئی سے سیکھا ہے. اچھا، نہیں میں اس وقت نہیں تھا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کئی چیزیں جو مثلا اب عدالتیں شکایت کرتی ہیں نا کہ سب جوڈس معاملات پہ آپ تبصرہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ یہاں پاناما کیس کی سماعت کے فوراً باہر جو ہے ایک نا، میں نے یہاں پہ پاکستان میں ایک مقابلہ کرانا ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی ہو جو سلیم صافی کو اس حکومت کی پسند آ جائے، شاید کوئی نکل ہی آئے. نہیں، ناجائز طریقے سے آئی ہوئی حکومت کی ابھی یہ چھوڑیں، یہ سیاست میں آپ چلے جائیں اس وقت تو آپ نہیں دینا، ورنہ آپ بھی ناجائز قرار دیتے اس کو اس طریقے سے. دیکھیں جو ملک آگے گئے ہیں نا، میں آپ کو ایک سیریس بات بتا رہا ہوں، ہمارے ملک پہ بنیادی چیزوں پہ کنسنسس نہیں ہے. یہ بڑی ڈینجرس چیز ہوتی ہے ریاست کے لیے، صرف اس لیے کہ ہم نے ایک دوسرے کو غدار کرنا ہے. آپ اس وقت نہیں تھے، چلو میں نہیں تھا، ابھی میں آج نے کی بات کسی کو غدار قرار نہیں دیا ہے. آپ کی بات نہیں کر رہا، عمران خان صاحب جو ہے وہ ایکس وزیر اعظم کو غدار کہتے تھے. چھوڑیں یار یہ بات، دیکھیں آپ انڈیا سے وزیر اعظم سے ملاقات کریں تو ادھر سے وہ کہتے تھے کہ جی کشمیر بیچ دیا، یہ سب کچھ کر دیا. تو یہ روایت انہوں نے ڈالی ہے. دیکھیں روایت کی بات نہیں ہے، کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے کسی چیز کی. اگر آپ کو یہ پتہ ہے یہ ملاقات فلاں ریزن کے لیے ہوئی ہے تو آپ کی حق ہے آپ یہ بات کریں. آپ مجھے بتائیں میں کون سی چیز کے لیے ملا ہوں کسی سے، اگر آپ کہیں جی ریاست کے لیے نہیں کسی اور کام کے لیے ملے، آپ کو حق ہے. لیکن اگر ریاست کے کام کے لیے ہو رہا ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے یہ پالیسی پسند نہیں. لیکن یہ تو بات نہیں ہو سکتی کہ جو چیز یہاں پہ نہیں آئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی دو نمبری ہو رہی ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نہیں، ہم نے تو کبھی بھی کسی کی حب الوطنی پہ، آپ نے ابھی کہا الحمدللہ 1.5 سال تو میں یہ بھگتتا رہا ہوں. آپ بھی 1.5 سال تو میں یہ بھگتتا رہا ہوں. آپ کہتے ہیں کسی پہ سوال اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ جس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے اتنے لوگوں کو غدار قرار دیا ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. شاید اس ملک میں کوئی وطن بچا ہو ان سے، ہر کسی کو ایجنٹ قرار دیتا. اچھا میں اس کی طرف آتا ہوں نا، بٹ یہ غلط ہے بھائی ایسے. چلیں چھوڑیں بات. اچھا آپ 2 سال میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب تڑپ رہے ہیں، ایک ٹیلی فون نہیں کروا سکے ادھر سے، یہ کیا چکر ہے؟ پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ اگر موعود یوسف نے امریکہ کے سپورٹ میں کوئی بات کر دی تو یہ تو ہے ہی CIA کا. اگر کوئی سخت بات کر دی یہ تو بہانہ ہے، اصل میں تو یہ ہے یا یہ تو اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یا آپ نے بھی پہلے کہا ہے. اب میری عرض سنیں، دیکھیں میں نے ایک حلف لیا ہے، وہ اس ملک کا حلف ہے کہ میں نے مفادات ڈیفینڈ کرنے ہیں ریاست پاکستان کے. میں آپ کو یہاں کہہ رہا ہوں آن ایئر کہ امریکہ سے تعلقات بہتر کرنا پاکستان کی کمپلشن ہے. ہمیں اس پہ کام کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. میرے ملک کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. میرے ملک کی ون آف دا ہائیسٹ اوریجن پوائنٹس ہے انویسٹمنٹ کا. اسکلڈ لیبر کی سب سے زیادہ ریمیٹنس آتی ہے. صرف اس لیے کہ میں یہاں اپنی مشہوری کرا لوں وہ تعلق خراب کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن آپ کے آنے کے بعد بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو گئے. اب دوسری بات سن لیں. دوسری بات کیا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں پاکستان نے ڈیلز کی، اس کا پارٹنر بنا اور اس کی کوئی قیمت مل گئی پاکستان کو، جیسے بھی اسسٹنس جو بھی ہے. ایک بالکل واضح فیصلہ ہے اور میں اس پہ پھر آپ کو آن ریکارڈ کہتا ہوں، آپ کو تضاد لگے گا اس بات میں. پاکستان از ناٹ اپ فار سیل. میں کسی کو ناراض نہیں کر رہا، کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا، بٹ وی آر ناٹ اپ فار سیل. اور میں یہ پہلی دفعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں حکومت میں، کیونکہ یہ میں خود دیکھ رہا ہوں، ایک آنا نہیں مانگا امریکہ سے. ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں جی کہ یہ یہاں پہ حالات خراب ہو گئے. دیکھیے اگر پاکستان کا مفاد ہے کہ ہم ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوں کہ معاملہ ایسے چلنا چاہیے، اور دوسری سائڈ پہ کوئی تحفظات ہیں، تحفظات دور کرنا ہماری اور ان کا حق بھی ہے اور ہمیں کرنے بھی چاہیے. لیکن صرف اس لیے کہ آپ مجھے کہہ سکیں جی موعود یوسف آیا تعلقات ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ تو آپ مانیں گے نا کہ اس وقت ہمارے تعلقات انتہائی خراب یا سرموری کے شکار ہے امریکہ کے ساتھ. اچھا مکسڈ ہے. ایک طرف یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا پاکستان از ناٹ اپ فار سیل تو نیگوسیشن زیادہ مشکل ہو گئی. آپ تو کچھ مانگ ہی نہیں رہے، تو کیا نیگوسیشن ہے؟ آپ نے یہاں سے فضائی حدود سے گزرنا ہے تو ایک معاہدہ ایسا ہوگا جو پارلیمان تسلیم کرے، جو ہمارے لوگ تسلیم کریں، خفیہ نہیں ہوگا. تو آپ کی نیگوسیشن مشکل ہو گئی. آپ نے کہا جی صد موری ہو گئی، تو فضائی حدود سن لیں ایک سیکنڈ پوری کرنے دیں. تو آپ نے کہا صد موری نہیں ہوئی، ایکچولی ہم نے ایک پوزیشن ڈکلیئر کر دی، اب اس پہ نیگوشیٹ ہوگا. دوسری طرف ایکچولی بائی لیٹرل تعلق چل رہا ہے. ابھی کلائمیٹ پہ کاپ میں بڑی سکسیسفل میٹنگز ہوئی ہیں ہماری، اس کے بعد کووڈ پہ چل رہا ہے، اکنامکس پہ چل رہا ہے. ہاں یہ وہ رفتار نہیں ہے جس سے چلنا چاہیے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت پاکستان پالیسی کوئی نہیں ہے.
افغانستان پالیسی تھی وہ ڈسرے میں، آبویسلی وہاں جو ہو گیا، تو ابھی وہاں مجھے فرینکلی کچھ کسی حد تک ابھی انڈیسیژن نظر آ رہا ہے کہ اس پورے خطے میں ایک آگے چیز تو ہے نا کیسے جانا ہے کہ ان کو ہمارے فضائی حدود چاہیے افغانستان کے لیے، تو فضائی حدود کا استعمال باقاعدہ امریکیوں نے مانگا ہے. ہاں بالکل. ہمارا جواب کیا ہے؟ معاہدہ ہوگا، ٹرانسپیرنٹ ہوگا، پبلک بائی ان ہوگی، پارلیمان ہوگا. کیا آپ لوگوں کے اس کے جواب میں کیا مانگا ہے آپ لوگوں نے؟ میں نے آپ کو بھی بتایا کچھ نہیں، اور یہ ہر ایک کو کنفیوز کر رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہی چینج ہے. لیکن کیا اس اب وقت وہ point ہمارے پہ فضائی حدود استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اس وقت تو ضرورت نہیں ہے نا جی. یہ جو فضائی حدود وہ بات کر رہے ہیں بار بار، وہ تو ٹیررزم کا خطرہ ہے، وہاں پہ یہ جو خدشہ ہے. افغانستان میں ان کے ڈرون پھرتے ہیں یہ کہاں سے جاتے ہیں؟ مجھے تو علم میں نہیں ہے، اگر ہیں تو آپ پتہ کر لیں. پاکستان نے تو جو ان کو فیسلٹی دی ہوئی تھی، وہاں جنگ ہو رہی تھی، وہ بالکل اس وقت یوز کر رہے تھے. اور یہ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو پرانی ڈیلز ہوئی ہوئی ہیں اس پہ تو سوال اٹھے ہیں نا کہ جی آپ نے بتایا یا نہیں بتایا. اب گورنمنٹ نے لیکن فضائی حدود کا استعمال امریکی مانگ رہے ہیں، اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے. بالکل انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ہم بھی بائی دی وے یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلق رہے. کاؤنٹر ٹیررزم میں اب یہ داعش ہے، القاعدہ ہے، ہمارا انٹرسٹ ہے بالکل، لیکن ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جیسے پہلے ایک کوائٹلی خاموشی سے ہو گیا. دیکھیں نا، ابھی ایک طرف آپ کہتے ہیں جی آپ نے معاہدہ نہیں TLP کا بتایا، دوسری طرف ہم یہ کر دیں. یہ چینج ہے، اس سے نیگوسیشن زیادہ مشکل ہوتی ہے. اڈے بھی مانگے یا اڈے نہیں مانگے، یہ میرا کام ہے، ہماری حکومت کا کام ہے. ٹھیک. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی ڈو اٹ. فضائی اڈے بھی مانگے یا نہیں مانگے؟ کس چیز کے لیے؟ امریکیوں نے پاکستان وہ تو بات کب کی ختم ہو گئی، ہم نے جواب دے دیا. ابھی اس میں اور کیا مانگنا ہے انہوں نے؟ نہیں، میں کہتا ہوں مانگے ہیں، ابھی مانگ رہے کہ نہیں؟ ابھی تو بات ہی ہم نے ختم کر دی. آپ نے تو ادھر فرمایا تھا نا کہ اڈے نہیں مانگے انہوں نے. نہیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ وہ بات اس وقت جو ہوئی، اس وقت تو بات یہ ہے کہ فضائی حدود کی وہ والا معاملہ تو ختم ہو گیا. جب آپ نے کہہ دیا ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں دینا تو پھر آگے ڈسکشن. پھر فضائی حدود پہ ایبسلیوٹلی ناٹ کیوں نہیں؟ وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے. اگر ہمیں یہ لگے گا کہ نہیں ہے، یہ جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نیگوسیشن، وہ صرف فضائی حدود کی تو نہیں ہے نا. ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آگے کیسے چلنا چاہتے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ یہ پارٹنرشپ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو ہم کسی نہ کسی طرح بہتر طرح اس کی انفارمیشن آ سکتی ہے، ٹارگٹ کر سکتے ہیں، تو میں کیوں نہ بات کروں؟ میں دیکھوں تو صحیح وہ کیا چاہتے ہیں. نہیں، بات تو یہی آپ پر مجھے کہتے ہیں نا کہ میں پرائم منسٹر یا آپ کی حکومت کا ہو کرتا ہوں، جو چیز نہیں مانگی تھی اس پہ ہیرو بننے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی. بٹ یہ تو بالکل غلط ہے نا بات، یہ غلط ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے مجھے کہا جی کہ میرے سے آ کے بات کریں، میں آ کے بیٹھ گیا. ابھی آپ کہیں میں نے تو انٹرویو نہیں مانگا تھا، میں نے تو کہا تھا بات کرنی ہے. تو یہ جرگے کا سیٹ بنا ہوا ہے، تو یہ تو کسی بیوقوف کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلایا. تو جب آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ جی میں نے آپ سے فلاں بات کرنی، میں نے اس لیے بلایا تھا، آپ کھل کے مجھے بتا دیں گے کہ جی TLP سے کیا طے ہوا ہے، TTP سے کیا ہو رہا ہے، انڈیا سے کیا ہو رہا ہے، امریکہ سے آپ مجھے. امریکہ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، TLP بتا دیا، TTP کا بھی، انڈیا کا بھی پوچھ لیں. اچھا، یہ جو TLP سے جو ہوا ہے اور وہ فرانس کے سفیر کے مطالبے سے دستبردار بھی نہیں ہوئے، تو اس سے یورپ ناراض نہیں ہوگا؟ ہاں ہوگا نا. تو اسی لیے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ریاست نے اپنا بالکل کلیئر موقف سامنے رکھ کے وہ لائن ڈرا کرنی ہے. اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو کل تو آپ کہیں گے کہ فلاں کو نکال دیں، پرسوں آپ کسی اور کو نکال، میں نکال. تو معاہدے میں ان کو فرانس کے سفیر کے جب آئے گا دیکھ لیں گے دستبردار کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. انتظار کریں، ابھی سحری کی ہے. یار یہ قوم کب تک انتظار کرتی رہے گی؟ یہ تو وہ قوم تو تبدیلی ہو گئی، تبدیلی کے قوم تو سمجھ رہی ہے کہ دنگا فساد نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، معاملات حل ہوئے. آپ یہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ جب تک، قوم کو تو نہیں ہے انٹرسٹ، آپ کو مجھے لگ رہا ہے. نہیں، قوم کو بھی ہے، قوم کے رہنماؤں کو بھی ہے، مجھے بھی ہیں انشاءاللہ جب وقت ہوگا آئے گا. ہاں، کیونکہ قوم کو اب یہ تو ریاست کا پروگیٹو اتنا تو رہنے دینا کہ وہ فیصلہ کرے کہ کب ملک کے مفاد میں ہے کہ کوئی چیز ریویل کی جائے ورسز نوٹ. ناظرین، قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف صاحب کے ساتھ یہ گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر جناب ڈاکٹر معید یوسف صاحب نے. انڈیا کے ساتھ جو بیک ڈور کچھ معاملہ چل رہا تھا DGISI اور را کے چیف کا، وہ ختم ہو گیا کہ نہیں؟ یہ نہیں مجھے پتا. آپ کی انفارمیشن بڑی ہوتی ہے، بڑے وثوق سے آپ کہتے ہیں DGI اور یہ. نہیں، وہ تو خود ریاست نے اعلان کیا تھا، مانا تھا.
نہیں ریاست نے تو یہ مانا تھا کہ کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے, بات ہوئی ہے, انہوں نے ہمیں کہا تھا بات کرنی ہے, وہ تو آپ نے سب بات ہو چکی, کتنی دفعہ ہو چکی. میں اب اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ انگیجمنٹ برقرار ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ انگیجمنٹ تو آپ لوگوں نے کہا کہ اتنی بری چیز تھی, پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے جی اگر یہ ہے تو پھر رک جاتے. اب نہیں ہے انڈیا کے ساتھ کسی سے. اس وقت بھی تو یہی بحث تھی نا کہ بک گئے, لٹ گئے, مر گئے. پھر میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں, آپ سے بھی چلیں آج پوچھ لیتا ہوں, حل کیا ہے, آپ جواب دے دیں مجھے. نہیں, میں تو انگیجمنٹ کے حق میں ہوں. اچھا, تو آپ کے جتنے ساتھی 99%, لیکن ہم جو پچھلے دور میں بھی جب انگیجمنٹ تھی اس کے بھی حق میں تھے, اور جو پرائم منسٹر کر رہے تھے اس کے بھی, لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں کشمیر بھیج دیں. تو معاملات چینج ہوئے, کوئی راستہ شاید کوئی اور نکلا, کوشش کی گئی, دوسری طرف بات نہیں بن رہی تو نہیں بن رہی. لیکن میں آپ کو پھر کہتا ہوں, آج اگر کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے جس میں پاکستان کے مفادات پروٹیکٹ ہوتے ہیں, کشمیریوں کے مفادات پروٹیکٹ ہوتے ہیں, تو ہمیں سوچنا چاہیے. افغانستان کے حوالے سے جو انڈیا میں کانفرنس ہوئی تھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی, آپ کو دعوت بھی دی تھی, آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ مذاق سا ہی تھا, کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہے تھا, کیا وہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ وہ مطلب ہے کہ ایک کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں پاکستان انڈیا کا, پاکستان انڈیا موجود ہی نہیں. کیا وہ تھا کیا, مجھے آپ اگر سمجھا دیتے تو شاید میں کچھ سوچ ہی لیتا. پوائنٹ یہ ہے, افغانستان کی بات ہے, 20 سال آپ وہاں پہ گند ڈالتے رہے ہیں, تباہی مچائی ہے آپ نے. ابھی آپ ایک دم سے پیس میکر, آپ کے دل سے نکل رہا ہے کہ افغان کو کیا ہو رہا ہے. اگر اتنا ہی تھا میرے بھائی تو وہاں جو حالات بنائے ہوئے تھے 20 سال وہ نہیں بنانے تھے. تو یہ تو اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے والا معاملہ ہے. میں نے امیر خان متقی سے بھی پوچھا تھا, ان کو بھی انوائٹ نہیں کیا تھا. وہ تو افغانستان کی حکومت, عبوری حکومت کو نہیں بلانا, لیکن گفتگو افغانستان کے بارے میں کرنی ہے, اور ایک ایسی جگہ کرنی ہے جس سے تعلقات آپ کو پہلے پتہ ہیں کیا ہے. تو یہ تو ایسی ایک اسپینر ان دا ورکس. ہاں یہ کہیں کہ جی ان کے یہ ایشوز ہیں, ٹھیک ہے کہ ہر ملک کے انڈیا کے کوئی ایشوز ہوں گے, وہ بات کرنا ہے, ماسکو فارمیٹ میں آئے ہوئے تھے, وہاں بتا دیتے. کیا اتنی کون سی بات تھی کہ جو 6 دن بعد ہونی تھی. یہ بیسکلی اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانا, اٹ ڈنٹ میک اینی سینس. اور چین بھی دیکھیں نہیں گیا نا. تو اینی ویز یہ ایک علیحدہ بحث ہے. ہندوستان کا میں آپ کو بنیادی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, چین گیا نہیں, روس نے اس کے بعد الگ اعلامیہ جاری کر دیا ان سے. باقی سینٹرل ایشیا نے بھی, میرا خیال ہے اتنے بندے نہیں تھے جتنے اعلامیہ جاری ہوئے. ہاں, تو ہم جاتے تو 2-4 اور ہوئے, مطلب کوئی لاجک نہیں ہے. خیر, اسی دن ٹروئکا پلس یہاں ہو رہی ہے, اسی دن ان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ادھر ہیں. ابھی خود ہی دیکھ لیں کہ کون سا میچ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اور کون سا جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے. بہرحال انڈیا کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور یہ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, خوشی سے نہیں کہہ رہا. جس طرف وہ ملک چل پڑا ہے, جو آئیڈیالوجی وہاں پہ اپنائی گئی ہے, جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے, تمام اقلیتوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. وہ جو یو کے میں کھڑے ہو کے مظاہرے کرتے ہیں, جو انڈیا کے اندر کرتے ہیں, جو کینیڈا میں کرتے ہیں, جو فلان جگہ کرتے ہیں, وہ بھی انسان ہے نا, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اب تو وسطی دنیا کا میڈیا بھی چپ نہیں رہ سک رہا. میں افسوس اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی تو انسان ہیں, مسلمان ہیں اور اقلیتیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور جب خطے کا سب سے بڑا ملک ہلتا ہے, اندر سے اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے, تو ساروں پہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پوائنٹ بڑا سادہ سا ہے کہ میرے نزدیک ہٹلر کے بعد اس سے مطابقت رکھنے والا اور کوئی ایسا آیا نہیں جو وہاں نظر آ رہا ہے. باقی اللہ بہتر. لیکن مودی کا وہ اپروچ تو مسلمانوں کے بارے میں ہے, اقلیتوں کے بارے میں ہے. آپ کے پرائم منسٹر تو اپنے پرائم منسٹر آپ اس بات مودی نہیں, آپ کے پرائم منسٹر, میں کہتا ہوں کہ اپنے پرائم منسٹر سیاستدانوں کے بارے میں جو ہے نا وہی لینگویج استعمال کرتے ہیں, ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں, ان کو کیا کر رہے ہیں. خدا کریں, میں ذاتوں پہ نہیں جانا چاہتا. ایک ملک ہے جس کی پذیرائی ہو رہی ہے کلائمیٹ میں, جس کی پذیرائی ہو رہی ہے کرونا میں, جس کا ایک نون فگر ہے, دنیا میں جاتا ہے, لوگ سنتے ہیں, بات کرتے ہیں. مودی کو خوف خدا کریں. یہ تو اگر مودی کا کوئی اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ان سے نہیں ملانا چاہتا. نہیں, یہ زیادتی, یہ دیکھیں یہ بات غلط ہے. نہیں, میں صرف رویے کا کر رہا ہوں. اختلاف ہو سکتا ہے, نہیں, ظاہری بات ہے ہر ایک میں کوئی چینج آ سکتی ہے. لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ مودی مذہبی جنونی ہے. ہمارا وزیر اعظم مسلمان, ریاست مدینہ کا نام لینے والے ہیں, ٹھیک ہے. میں صرف اپوزیشن کے ساتھ ان کے سلوک کا ذکر کر رہا تھا. لیکن میں ایک اور, آپ سیاسی بات نہیں, میں اس سے تشبیہ نہیں دیتا, بٹ میں آپ کو ایک سیریس پوائنٹ بتا رہا ہوں. انڈیا شوڈ بی اے وری فار دس انٹائر ریجن, اور جو ان کے حلیف ہیں جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, پاکستان کے لیے نہیں میں کہتا, یہ وہ پوائنٹ ہے, خطے کی امن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ دیکھیں پوائنٹ ہے جس پہ آپ اور آپ کے پرائم منسٹر سے مجھے 100% اتفاق ہے. الحمدللہ, آپ نے پہلے فرمایا نا کہ اس کے نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کمال ہو گیا کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم نے پچھلی حکومت میں یا اس حکومت میں بہت سارے لوگوں کا وہ
اللہ نہ کرے آپ ان جیسے ہو جائیں، اگرچہ اس سیٹ اپ کا حصہ آپ ہیں، لیکن علی امین گنڈافور پھر باقی لوگ یہ اس کا وہ کہتے تھے جی یہ ایک نے کہا تھا کہ کلبھوشن یادیو تو نواز شریف نے حوالے کر دیا ہے. آپ اگلوں کو ڈراتے اتنا ہے کہ غلط بیچارہ بول گیا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ علی امین گنڈافور کسی سے ڈر سکتا ہے ڈرا کے اس کو آگے سے اس کو وہ کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف کی حکومت میں تو کلبھوشن یادیو کو کوئی رعایت نہیں ملی تھی، لیکن آپ کی حکومت میں اب جو کل قانون سازی ہوئی اس میں کلبھوشن یادیو کو ایک رعایت دے دی گئی. تو اب اگرچہ وہ ایک انٹرنیشنل کورٹ کے ایبلیگیشن کورٹ ہے، اس نے ایک ریاست پاکستان پہ آبلیگیشن لگائی ہے، ریاست پاکستان آبلیگیشن میٹ کر رہی ہے. ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، ہم ان قوانین کے بیچ میں رہتے ہیں، ہمارا کیس مضبوط ہوتا ہے. یہ بھی شکست ہو گئی. نہ کریں، اگر ڈیفائی کریں، اگر نہ مانیں اس کورٹ کی تو ہم ان وائلیشن ہیں. آپ کس ریاست میں رہنا چاہتے ہیں؟ وہ ریاست جو اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر دے یا اس دنیا میں رہ کے چلے؟ دیکھیں سیم صاحب، میری ایک بات سنیں. میں نے آپ کو بھی کیا کہا ہے کہ انڈیا میں مودی کا جو معاملات چل رہے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. ساتھ ہی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر مجھے ایسا رستہ ملے جس میں مجھے اپنے ملک کا مفاد نظر آئے، کشمیریوں کا مفاد نظر آئے، ہمیں آگے چلنا چاہیے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. امریکہ کا میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تعلق بہتر ہونا ضروری ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جہاں پاکستان کا مفاد ہے آپ میرے سے سنیں گے. 2 سال میں کشمیریوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا؟ مودی نے اس کو ہڑپ کر لیا، پھر ایک جمعہ مظاہرے، دوسرے 2-3 مظاہروں کے سوا اس ریاست نے ان کے لیے کیا کیا؟ پہلی تو بات ہے کہ میں بڑی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے اگر کسی ایک چیز پہ نیند نہیں آتی وہ یہ ہے کہ ایوری ڈے کشمیری پس رہے. ٹھیک، بالکل واضح ہوگی بات. جتنا ڈپلومیٹک ایفرٹ، جتنے فورمز پہ پاکستان گیا ہے پچھلے یہ 2019 اگست 5 سے، جتنے ہم نے دنیا میں یہ آواز اٹھائی ہے، اسی وجہ سے ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو کوئی بات کرنی پڑے گی، کوئی رستہ کھولنا پڑے گا. یہ میرا ویو ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. ہاں، ہمارے پاس کوئی ٹینجیبل ٹول جنگ کرنی ہے نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک، اور کوئی ایسا طریقہ ہے ہمارے پاس کہ کل امام ہوتا تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں میں پہلا شخص ہوتا جو یہ کرتا. ٹھیک، کیونکہ میں دیکھتا ہوں روز کیا ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی اس کا اوور نائٹ سلوشن ہمارے پاس نہیں ہے. دنیا اس معاملے پہ بے حس ہو چکی ہے. دنیا اس بات کو نہیں اس طرح لیتی کیونکہ ان کے اور مفادات. یہ تو کر سکتے تھے نا کہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کراتے، ان کو کوئی اپنے جیسے کوئی وزیر دے دیتے. تو ہوئے تو کیسے الیکشن ہوئی وہ تو سب کو کیا پتہ مطلب ہے. کیسے الیکشن یار؟ جو الیکشن میں یہ حکومت جیت جائے وہ آپ کہتے ہیں دھاندلی ہے، جو الیکشن میں کوئی اور جیت جائے وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس حکومت نے پچھلی حکومت کے کتنے لوگوں کو لوٹا بنا کے اپنا کینڈیڈیٹ بنا دیا؟ مجھے نہیں پتا. میں آپ کو اچھا کوئی کام کا عموری کشمیر کمیٹی کے لیے کوئی سنجیدہ بندہ دے دیتے، کوئی عموری کشمیر کے لیے کوئی، یہ تو کر سکتے تھے نا. کون فیصلہ کرے گا کون سنجیدہ ہے کون نہیں؟ دیکھیں ایک حق ہے وزیر اعظم کا کہ کس کو کہاں پہ وہ نوکری دے. یہ جو جی بی اور کشمیر ہے، میں پھر آپ کو کہتا ہوں، یہ نوکری کا مسئلہ ہے یا لوگوں کے کشمیر جو ہے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ؟ بیسٹ مین ہی چوزز فار دا جاب ہیز ٹو پرفارم. اینڈ اف سمبڈی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور اور شہریار افریدی دا بیسٹ مین فار دیٹ جاب؟ اگر کوئی پرفارم نہ کرے تو وزیر اعظم کا اختیار ہے، مجھے آج فارغ کر دے. یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح حکومتیں چلتی ہیں. نہیں، وہ تو آپ کو کبھی فارغ نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو فارغ کر دیتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ بالکل کریں. مجھے پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ ختم نہیں ہوا ہے، ہے، بالکل کرنا چاہیے. جرگے سے ہم آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. وہ ضرور کر دیں. آپ اتنا بہت شکریہ جناب معید یوسف صاحب. نرمی دکھائیں اس ملک کے سینسس. آپ جیسے لوگوں کی جو فالوئنگ ہے ادھر کنسنسس ڈیولپ کروائیں اس ملک کے لیے. یہ باقی ڈسکشن ہوتی رہے گی. کشمیر پہ بھی ہماری ایسی لڑائیاں ہیں جو باقی دیکھ کے ہنستے ہوں گے. بس میں یہ بات، ہم 10 گنا زیادہ نرمی دکھا دیں گے، لیکن ذرا ادھر سے بھی کہہ دیں پھر یہ آپ کے جو ہے مودی جیسے دشمن نہیں ہے، یہ زرداری نواز شریف لائیں، یہ اس ملک کے شہری ہیں. ذرا ادھر بھی نرمی پازیٹیو دکھا باتیں دیں. دیکھیں. کچھ اس ملک کے لیے چیزیں آگے جہاں جا رہی ہیں ہمیں اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے. لیکن اگر ہر بات پہ یہی بات آئے گی تو پھر کیسے آگے جائیں گے؟ یار وہ اپنے اتنے نرم مزاج اپوزیشن لیڈر ہیں، میں صدقے جاؤں ان کے ساتھ کشمیر پہ نہیں بیٹھتے. کئی دفعہ میں نرمی کیا، میرا کیا اختیار ہے کہ میں معصومیت پہ رشک. نہیں، مجھے ایمان سے آپ کی معصومیت یا پاکستان کی سیاست سے لا تعلق کی پہ جو ہے نا، وہ تو ہے. مجھے نہیں دیکھیں، میں ہوئی نہیں بیک گراؤنڈ. ایسی زبردست اپوزیشن، خود فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کوئی آدھا اپوزیشن والی نہیں ہے، وہ ان کو ملی ہے، یہ آپ فواد سے بات لیڈر سے بھی نہیں ملتے. اور آپ مجھے کہتے ہیں نرمی، کشمیر پہ بھی ان سے نہیں ملتے، کسی اور کو ملنا پڑتا ہے. نہیں ہے کشمیر. یہ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ذرا چیک کریں آخری دفعہ کب ملی تھی.
یہ ذرا چیک کرنا آپ کہ اس طرح پارلیمان کو کانفیڈنس کیا آپ کبھی کو یاد دیا نہیں گیا ہے کہ یہ ہر 6 جگہ اگست کے جا بعد کے اور جی بھی گلگت بلتستان کے مسئلے پہ وزیر اعظم نہیں مل رہے تھے اور کوئی اور بلا ان سے؟ کہ جو وجوہات کسی اور چیز کی بنا پر ہوں وہ اپنی جگہ ہیں، جو ایشو ہے اس پہ تو کم از کم تضاد نہ بنائیں۔ اب میں کشمیر کی آپ سے بات کروں، آپ کہتے ہیں الیکشن ٹھیک نہیں، اور بھائی کشمیر جو انڈیا ادھر بیٹھا ہوا ہے، اصل معاملہ تو ادھر پھنسا ہوا ہے، اس کی تو میرے سے بات کر لیں۔ ٹھیک ہے، چلو آپ لوگ کوئی پالیسی بنا دیں، ہم آپ کے نقش آپ قدم پالیسی بنانے دیں، میں واقعی بنا کے، اور انشاءاللہ آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ۔ جناب ڈاکٹر معید یوسف صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔